बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कि दज्जाल यहूदी और शिया इनका आपस में क्या ताल्लुक़ होगा। ये बात समझने की है कि दज्जाल एक ऐसा फितना होगा कि उससे बड़ा फितना तारीख़ इंसानियत में न तो कभी पहले आया होगा और न उसके बाद आएगा। हदीस में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर नबी ने अपने उम्मत को दज्जाल के फितनों से डराया, और मैं कुछ ऐसी बातें आपको बताऊंगा जो पहले और साबिका अंबिया ने नहीं बताई है। फिर दज्जाल के खदोखाल के बारे में बताया। ये बात याद रखें कि दज्जाल इब्तिदा में आकर यूं नहीं कहेगा कि मैं तो दज्जाल हूं, बल्कि वो बहुत बड़ा मुत्तकी, परहेजगार और दीन के लिबास ओढ़ कर आएगा। अच्छा भला दीन के एतबार से लोगों को अपने तरफ माइल करेगा। आज हम इस हवाले से बात करेंगे कि उसके साथ देने वाले लोग कौन होंगे और किस तरह के होंगे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये यहूदी नस्ल होगा। फिर उसके बाप की भी निशानदेही की कि लंबा तड़ंगा आदमी होगा, चोंचनुमा नाक होगी, और उसके माँ का भी खदोखाल बता दिए कि मोटी छोटी कद की औरत होगी। इनके यहाँ बहुत सालों औलाद नहीं होगी, जब होगी तो ये लड़का पैदा होगा जो दज्जाल है। अब दज्जाल का मतलब उलमा ने लिया है बहुत ज़्यादा झूठ बोलने वाला, दरोगो, फ्रॉडी। अब मसला ये है कि बहुत सारे छोटे छोटे दज्जाल होंगे। हर वो आदमी जिसने नबूवत का दावा किया हो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद, तो वो दज्जाल है। उसको नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मेरे बाद 30 के करीब दज्जाल होंगे, कज़्ज़ाब होंगे, झूठे होंगे, फ्रॉडी होंगे। तो जिस तरह वो फ्रॉड करके मुसलमानों को गुमराह कर रहे हैं, इसी तरह दज्जाल, जो बड़ा दज्जाल आएगा, वो भी मुसलमानों को तबाही की तरफ बुलाएगा। ये अक़ीदा रखना कि दज्जाल आएगा, ये इस्लामी नुक्ते नज़र से ज़रूरी अक़ीदा है। एक हदीस में आया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये दज्जाल उस वक़्त ज़ाहिर होगा कि लोग मेंबर व मेहराब से इसका तज़किरा छोड़ बैठेंगे, तब ये ज़ाहिर होगा। उस वक़्त आम मुसलमानों को इसका इदराक नहीं होगा और वो इसके पीछे चल पड़ेंगे। दूसरी बात यह है कि ये कोई मशीनरी का नाम या कोई जदीद टेक्नोलॉजी का नाम नहीं है। ये बाकायदा इंसान है और यहूदी नस्ल है और इंसान ही है। इसके बारे में फरमाया कि ये जवान आदमी है, एक आँख से काना है, और वो जो कानी आँख है वो फूली हुई है जैसा कि अंगूर का दाना उभरा हुआ होता है। चौड़ी पेशानी होगी और इसकी पेशानी के बिल्कुल दरमियान में काफा रा लिखा होगा। बाल इसके घुंघरियाले होंगे। अब आप किसी जदीद मशीनरी को इन्हीं खदोखाल में बताकर उसको दज्जाल करार दे तो ये भी यानी उम्मत को गलत रास्ते पर लगाने के मुतरादिफ है।
اس کے آنے سے پہلے 3 سال قحط سالی پڑے گی۔ پہلے سال میں تھوڑی سی کم، دوسرے سال میں اس سے بھی زیادہ، تیسرے سال میں آسمان بارش مکمل طور پر روک دے گا اور زمین اپنے پیداوار مکمل طور پر بند کر دے گا، اور یہ آئے گا۔ ان خشک سالی میں سارے جانور ہلاک ہو جائیں گے اور یہ نکلے گا۔ اب یہ نکلے گا کہاں سے؟ یہ نکلے گا اصفہان یا خراسان سے۔ اب یہ علاقے موجودہ ایران میں ہے، خراسان، اصفہان۔ لیکن جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تذکرہ کیا، اس وقت یہ بہت بڑے پیمانے کو خراسان کہا جاتا تھا، اور اس میں بہت سارے علاقے آتے ہیں۔ اب بھی اصفہان کے علاقے میں یہودیوں کا وہ گروہ پایا جاتا ہے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ 40,000 کے قریب جو یہودی ہوں گے، طیالس پہنے ہوئے ہوں گے، اور وہ اس کے لشکر کا اول حصہ ہوں گے، اور اسی سبز قسم کے چادریں اور کپڑے پہنے ہوئے اصفہان کی یہودی آج بھی انتظار میں ہے کہ سب سے پہلے ہم یہاں سے اس کے ساتھ نکلیں گے۔ اس وقت دیندار لوگ کم ہو جائیں گے۔ یہ 40 دن تک یہ دجال زمین پر رہے گا، گدھے پر سوار ہوگا، تو ایسا گدھا اس کو میسر ہوگا، ایسے سواری ہوگی جس پر یہ اتنی تیزی کے ساتھ ساری دنیا کا چکر کاٹے گا۔ 40 دن تک اس دنیا پر چکر لگائے گا، نہ اس سے کوئی پکا مکان رہے گا، نہ کچا مکان، نہ کوئی دیہات، نہ کوئی شہر، ہر جگہ یہ پہنچ جائے گا۔ صرف مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ یہ نہیں جا سکے گا، اور بعض لوگوں نے کہا کہ یہ بیت المقدس اور کوئی طور پر بھی نہیں جا سکے گا۔ اس کے ساتھ روٹیوں کے پہاڑ ہوں گے، لوگ چونکہ قحط سالی کے ضد میں ہوں گے، تو یہ جس کو چاہے گا کھلائے گا، جس کو چاہے گا نہیں کھلائے گا۔ یعنی معاشی ایک بہت بڑا وبال ہوگا، بہت بڑے پیمانے پر معاشی تنگی ہوگی، اور یہ اتنی فراوانی لے کر آئے گا تو جو کمزور ایمان والے ہوں گے وہ اس کے پیچھے چل پڑیں گے۔ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ معیشت کا مکمل کنٹرول ہے وہ یہی آدمی کرے گا، اور اس کی پیروکار کریں گے، جس کو چاہیں گے دیں گے، جس کو چاہیں گے نہیں دیں گے۔ 2 نہریں ہوں گے، ایک وہ جنت کہے گا، ایک کو آگ کی نہر ہوگی، ایک پانی کی نہر ہوگی۔ تو جس کو وہ جنت کہے گا وہ تو جہنم ہوگی حقیقت میں، اور جس کو جہنم کہے گا وہ جنت ہوگی۔ اور پھر مسلمانوں کو یہ گھیر لے گا دخان نامی پہاڑی پر، اور وہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے پیچھے جا کر اس کو تلاش کرتے کرتے مقام لد پر اس کو قتل کر دے گا، اور اس کے سارے پیروکاروں کو مار دے گا۔ اب یہاں پر حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ لوگ اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ یہ جدید مشینری کا نام، بے شک مقدمہ تو ہو سکتا ہے، اس کے آنے کے آثار تو ہو سکتے ہیں، لیکن دجال نہیں ہے۔ دجال ایک آدمی کا نام ہے باقاعدہ، اور وہ ان فتنوں کو لے کر آئے گا، یہ یقینی ہے۔ اب آپ تھوڑا سا تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت کو بھی دیکھیں کہ حضرت تمیم داری جو ہے اسلام لانے سے پہلے کا واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کرتے ہیں کہ ہم سفر پہ جا رہے تھے، ہم 30 آدمی تھے، تو کشتی پر سوار ہوئے، تو اس میں چلتے رہے، اتنے میں طوفان آیا، اور یہ کشتی، یہ جو سمندری طوفان ہے اور سمندری لہریں ہیں، یہ ہمیں ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر پھینکتے رہے، اور ہمارے کشتی جو ہے ہچکولے کھاتے کھاتے رات سے دن، دن سے رات، اس طرح کرتے کرتے پورا 1 مہینہ ہم بھٹکتے رہے۔ 1 مہینے کے بعد جا کر کہیں ایک جزیرہ ملا، اس جزیرے پر ہم گئے، تو وہاں پر ہم نے دیکھا
کہ ایک عجیب و غریب عجیب الخلقت جانور ہے جس کے جو بالوں کا گچھا معلوم ہوتا ہے. اس سے ہم نے پوچھا آپ کون ہے؟ تو کہا میں تو جساسہ ہوں. کس کی جساسہ ہو؟ فلاں ڈیرے میں آپ کے انتظار میں آدمی ہے. وہاں گئے، وہاں تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دجال کو انہی زنجیروں کے ساتھ باندھا ہوا دیکھا. پھر اس نے دجال نے سوالات کیے، بیسان کے باغات کے بارے میں سوال کیا، عین زغر کے بارے میں سوال کیا، بحر تبریہ کے بارے میں سوال کیا. آخری میں پوچھا کہ وہ امیوں کا نبی آیا ہوا ہے، نبی علیہ السلام کے بارے میں پوچھا تو اس نے کہا وہ تو آیا ہوا ہے. پھر اس کے احوال پوچھے، پھر کہا کہ مجھے بھی کھلنے کا وقت قریب آ گیا ہے. تو یہ ایک انسان ہے. اب یہاں بتانے کی وہ یہ ہے کہ اس کی پیروکاری میں وہ لوگ ہوں گے جو یہودی ہوں گے. سب سے بڑا گروہ یہ ہوگا. اور اس کے ساتھ جو لوگ عقائد کے اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے مشابہ ہوں گے وہ بھی ان کے ساتھ لگے ہوئے ہوں گے. آج ہم یہ بات وثوق کے ساتھ کہتے ہیں کہ جہاں پر ہمیں اسرائیل کا تصور آتا ہے وہاں پر اس ایران کی جو ریاست ہے شیعہ، اس کا تصور بھی ہمارے ذہن میں آتا ہے. ہم سوچتے کہ آپس میں دشمن ہے، لیکن کبھی ایسا نہیں ہوتا. وہ بالکل دشمن نہیں ہے. اصفہان میں جو یہودی رہتے ہیں یہ اس کا لشکر اول ہوں گے. اور امت کو توڑنے کے لیے یہودیوں نے جو سب سے پہلا گروہ بنایا وہ گروہ بھی اہل تشیع کا ہے. اور اس نے امت کا شیرازہ بکھیر کے رکھ دیا ہے. پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمانوں پر، چاہے وہ شام ہے، چاہے وہ یمن ہے، چاہے وہ سعودی عرب ہے، چاہے وہ قطر، بحرین، پاکستان میں جو فسادات ہوتے ہیں، ان سب کے پیچھے ایران کار فرما ہے. اور اسی ایران کے علاقے سے دجال نکلے گا. اور اسی ایرانی جو یہودی ہیں اور ان کے جو پیروکار ہیں، ان کے جو حامی ہیں، وہ سب اس کے لشکر میں شامل ہو جائیں گے. تو اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں مسلمان بنا کر ان فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائے. اور کسی دوسری ویڈیو میں ہم یہ بھی بتائیں گے، یہ بھی پروف کریں گے کہ یہودیوں اور ایران اور اسرائیل کے تعلقات آپس میں کیسے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.